बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सीरत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है हिजरत हबशा और उसके क्या मार्कात थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा को हिजरत हबशा की इजाज़त देनी पड़ी और उनको हबशा की तरफ भेजना पड़े। हमने पहले जिक्र किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 40 साल की उम्र में वही का नज़ूल हुआ। फिर वही के नज़ूल के बाद आपने अपने करीबी रिश्तेदारों को दीन की दावत दी। शुरू में लोगों ने यह समझा कि आप अपनी दावत से पीछे हट जाएंगे, लेकिन जब आपने खुल्लम खुला और एलानिया दावत देनी शुरू कर दी और कुफ़ार के अकीदे और नज़रिए को जिसकी बुनियाद पे उनकी तमाम इमारत खड़ी थी उसको हिट करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अब महसूस किया कि ये आवाज़ उनके लिए नुकसानदेह होगी। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें, जुल्म सितम करना शुरू कर दिया, अजियतें देनी शुरू कर दी। कभी आपके रास्ते में कांटे फेंके जाते, कभी आपको मारा जाता, कभी आपके पैरोकारों को, आपके मानने वालों को कत्ल किया जाता। ये वो मारकात थे कि जिसकी रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को हिजरत हबशा की तरफ हिजरत करने का कहना पड़ा और भेजने पड़े। तो आज हम इसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। ये 5 नबी का वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को 5 साल हो चुके थे, ऐलान किए हुए, और अब कुफार और मुशरिकीन का जुल्म हद से बढ़ चुका था। आपके पैरोकारों को तरह तरह की अजियतें देना शुरू की। कभी किसी को अंगारों पर लिटा दिया जाता, कभी किसी को तपती हुई रेत पर लिटाया जाता, कभी किसी को कत्ल कर दिया जाता। ये वो अजियतें थीं, ये वो परेशानियां थीं जो कुफार ने इस कमज़ोर तबके पे जो इस्लाम कबूल कर रहा था, इनमें कोई ग़ुलाम थे, कोई औरतें थी, कोई ऐसे लोग थे जो माशरे के पिसे हुए तबके से तल्लुक़ रखने वाले थे, इन पे उन्होंने ये जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। इन हालात में जब सूरह काफ नाज़िल हुई तो उसमें ये इशारा था कि जिस तरह गार वालों का जिक्र किया गया इस सूरह काफ के अंदर कि उन पे भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तो उन लोगों ने भी ये काम किया कि उन लोगों ने भी हिजरत को तरजीह दी और अब उस इलाके को छोड़ के चले गए। तो यहाँ से वो इशारा मिल रहा था आपको। तो आपने सबसे पहले नजाशी जो हबशा का बादशाह था, जिसके बारे में आपने सुन रखा था कि वो एक इंसाफ परवर बादशाह है, तो वहाँ पे आपने पहले मरहले पे कुछ सहाबा को भेजा और हबशा की तरफ हिजरत करने वाले जो पहले लोग हैं उनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके सरबराह थे, और उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गई। कुल तादाद जो थी वो 12 मर्द और 4 औरतें थी जिन लोगों ने पहले हबशा की तरफ हिजरत की। अब कुफार को शुरू में मुशरिकीन को ये नहीं पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को हबशा की तरफ भेज दिया, लेकिन जब उनको पता चला तो उन्होंने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आप के ये लोग जो आपने काफिला भेजा था ये हबशा में पहुंच चुका था। इसी साल रमज़ान अल मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के एक ग्रोह के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे और उनके सामने सूरह नज्म की तिलावत शुरू कर दी। अब ये लोग कुरान से भागते थे और कुरान को सुनते नहीं थे, क्योंकि वो अहले ज़बान थे, उनको पता था कि इस कुरान के अंदर एक ख़ास किस्म की तासीर पाई जाती है। वो कहा करते थे ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को मत सुने, क्योंकि उनको पता था कि ये कुरान हमारे ऊपर असर करेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौका मिला, कुफ़ार के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नज्म की आयात तलावत करनी शुरू की, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पे पहुँचे फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, कि बस अल्लाह को ही सजदा करो और उसी की इबादत करो, तो ऐसी तासीर कायम हो चुकी थी कि तमाम मुशरिकीन जो वहाँ पे मौजूद थे
ان پہ ذہنی کیفیت ایسی طاری ہو گئی کہ وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ اب یہ واقعہ جو حبشہ کے ہجرت کرنے والے صحابہ تھے ان تک پہنچا، اور وہاں تک اس کا رنگ کچھ اور پہنچا۔ اس واقعے کے اندر کچھ مبالغہ آمیزی کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ وہ تو سارے مسلمان ہو گئے۔ ان کو پتہ چلا، انہوں نے شکر ادا کیا اور انہوں نے واپسی کا راستہ لیا، تو واپس آئے، لیکن راستے میں ہی ان کو، واپسی میں ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ وقتی تاثیر تھی۔ تو ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ان کی اذیتیں، ان کی تکلیفیں ابھی تک جاری ہیں۔ تو اسی سال اس کے بعد اگلے سال 6 نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو حبشہ کی طرف بھیجا۔ اب تعداد 100 ہو چکی تھی، جس میں 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ اب یہ اتنا بڑا قافلہ جب حبشہ میں پہنچا تو کفار مکہ کو بڑا خلش محسوس ہوئی، ان کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہی حالت رہی تو یہ حبشہ میں جا کے طاقتور ہو جائیں گے، سارے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے اس مرحلے پہ یہ کیا کہ اپنا ایک وفد بھیجا، جس کو نجاشی بادشاہ، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کے پاس بھیجا، اور اس وفد کے اندر عمر بن العاص کے بعد میں اسلام قبول کیا جنہوں نے، اور دوسرے عبداللہ ابن ربیہ، دونوں شامل تھے، اور یہ سفارت کاری میں ماہر تھے، اور قریش کے برین کہا جاتا تھا ان کو، کہ یہ بات کرنے کا ہنر جانتے تھے، جس طرح آج کل کے سفراء ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں، اس طرح کا ان کو بات کر کے دوسرے کو منوانے کا ہنر ان کو آتا تھا۔ تو یہ دونوں اشخاص پہنچے نجاشی کے دربار میں، تو انہوں نے اس دستور کے مطابق طائف کا انتظام کیا۔ نجاشی کے دربار میں جو اس کے وزراء تھے، اس کے مشیر تھے، اس کے بڑے بڑے امراء تھے، ان کو انہوں نے طائف دیے، تاکہ ایک فضا بن جائے کہ جب ہم مطالبہ کریں ان لوگوں کا جو ہم سے بھاگ کے آئے ہوئے ہیں، تو وہ یہ لوگ ہماری سپورٹ کریں اور بادشاہ ان کی بات ماننے پہ مجبور ہو۔ آج بھی سفارت کاری کا یہ سسٹم دنیا کے اندر رائج ہے، اسی طرح سفارت کاری کی جاتی ہے، طائف دیے جاتے ہیں تاکہ ایک ماحول بنے، ایک پروپیگنڈا بنے، اور پھر اس ماحول کے زیر اثر گفتگو کر کے اپنے مقصد کو حل کیا جا سکے۔ عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیہ جب یہ دونوں حاضر ہوئے نجاشی کے دربار میں، اور نجاشی کو کہا کہ بادشاہ، ہمارے کچھ لوگ بگوڑے ہو کے تمہارے پاس آ گئے ہیں، اور وہ ہمارے آبائی دین کو چھوڑ چکے ہیں، جو ان کا دین تھا، ہمارے خداؤں کو وہ برا بھلا کہتے ہیں، اور اب وہ تمہاری پناہ میں آ چکے ہیں، ان کے والدین ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، تو ہماری استدعا یہ ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیا جائے، یہ ہمارے بگوڑے ہیں، تاکہ ہم ان کی اصلاح کر سکیں، اگر یہاں پہ رہے تو ان کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات کہ انہوں نے اگر ہمارا دین چھوڑ کے تمہارا دین قبول کیا ہوتا تو ہم ان کی اس بات کو قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے عیسائی مذہب بھی قبول نہیں کیا۔ اب جب نجاشی نے یہ بات سنی تو اس نے یہ محسوس کیا کہ ان کو بھی سماعت کر لینی چاہیے کہ جو باغ کے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کے وفد کو طلب کیا اور کہا آپ میں سے کون بات کرے گا، تو سب نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضرت علی کے بھائی اور حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ان کو کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ آپ سے بات کریں گے۔ تو وہ اس دربار میں وہاں پہ جو حضرت جعفر طیار نے وہ جو تاریخی تقریر کی، خطاب کیا یا خطبہ دیا، وہ تاریخ کی کتابوں میں سنہرے موتیوں کی طرح آج تک چمک رہا ہے۔ آپ نے کہا اے بادشاہ، ہم مردار خور تھے، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہمارے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج تھا، ہم بگڑے ہوئے تھے، ہم چوری چکاری کیا کرتے تھے، ہم جوئے اور شراب کی لت میں مبتلا تھے، ہم برائیوں کا گڑھ بن چکے تھے، ہمیں اخلاق سے واسطہ نہیں تھا، ہم لوگوں کے حقوق ضبط کیا کرتے تھے، ہمارے اندر کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ نے ہمارے
اندر نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ کو مبعوث کیا تو انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ برائیوں سے دور ہو جاؤ، جوا چھوڑ دو، شراب نوشی چھوڑ دو، بچیوں کو زندہ دفن کرنا چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، مردار خوری چھوڑ دو، بے حیائی اور برے کاموں کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد اور ایک رب کی عبادت کرو جو تمام کائنات کا خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے آپ کی آواز پہ لبئی کہا اور آپ کے پیغام کو قبول کر دیا۔ آج ہمیں یہ پتہ ہے کہ انسانی حقوق کیا ہیں، اخلاق کیا ہے، معاشرے کے اندر زندہ رہنا کیا ہے، عورت کا احترام کیا ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جانا، یہ ہمارے اندر آنے والے نبی کی وجہ سے ہوا۔ اور یہ وہ تقریر تھی کہ جب اس نے سنی تو وہ اس سے بڑا متاثر ہوا، اور پھر وہیں پہ آپ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ جعفر طیار نے جب نجاشی نے کہا کہ آپ کچھ جو آپ کے اوپر نازل ہوا وہ پڑھ کے سنائیں، تو جب تلاوت کی تو تمام دربار رو رہا تھا، اور اس وقت نجاشی نے ان کو کہا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، میں ان لوگوں کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا جن کو آپ پھر بت پرستی کی طرف، ظلم اور زبردستی کی طرف پھر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو وہاں سے پہلے دن ان کی سفارت ناکام ہوئی، تو دوسرے دن عمر بن العاص نے ایک اور حربہ کیا اور کہا کہ کل میں جا کے نجاشی کے دربار میں اس کو ایسی بات کہوں گا کہ وہ ان کو نکالنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ پھر آپ حاضر ہوئے دوسرے دن اور کہا اے بادشاہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا غلط عقیدہ رکھتے ہیں، آپ ان کو سن لیں، ایک دفعہ ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سن لیں، وہ تو ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہی نہیں ہیں۔ نجاشی نے ان کو بلایا اور کہا یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ تو حضرت جعفر طیار پھر آگے بڑھے، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے بندے تھے، اور ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت حق تھی، اس کے علاوہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اس وقت نجاشی نے کہا کہ آپ نے جو بات کہی یہ 100% درست ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں تھے۔ تو یہاں سے ان کی سفارت کاری پوری طرح ناکام ہوئی، بری طرح ناکام ہوئی، اور اس کے بعد آپ کو واپس لوٹ کے آنا پڑا، اور یہ لوگ وہاں سے واپس لوٹ کے آ گئے۔ اب جب جس یہ سفارت کاری ناکام ہوئی تو انہوں نے آگے ظلم و ستم کا نیا پہاڑ توڑنا شروع کیا، پھر آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، اور اسی دوران اور جو معاملات ہوئے کہ حضرت ابو طالب پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی۔ تو انشاءاللہ یہ اگلے پروگراموں میں ہم بیان کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔